बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के ताज़ा शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर रसूल। मौजूदा हालात में जब हर कोई इंसान मसाइल की कसरत और वसाइल की कमी का रोना रो रहा है, हर एक इंसान मुश्किलात और तंगी हाल से दोचार है, उस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अपने रब की कुदरत और ताकत पर यकीन रखते हुए, कामिल यकीन रखते हुए सिर्फ उसी के सामने अपने हाजात और मसाइल को रखे, अल्लाह करीम से मांगने को अपना मशगला बनाए और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दुआओं का सहारा होता है। दुआ एक बेहतरीन इबादत बल्कि खालिस इबादत है जो नजात की कुंजी और बाबे रहमत है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू का ये ख़ास प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं ताकि आपके मसाइल का हल बता सकें कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुआओं के ज़रिए। आप प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स 180041925154 और 9989974324 लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब से उनका हल हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार अगले एक घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हमारे मसाइल का हल बताएंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका। चूँकि दुआ को उमूमन का ख़ास हथियार बताया गया है, दुआ को बतौर हथियार किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान परेशान हो तभी दुआ करे। ऐसा भी मुमकिन है क्या कि इंसान अपने बचाव के लिए, अपनी मुसीबतों से पहले, मतलब उनसे बचने के लिए पहले ही कुछ इस तरह की दुआएं करें? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए, हकीकत में दुआ ये ऐसा नहीं कि मुसीबत आए, परेशानी आए तो उसी वक्त दुआ करनी चाहिए, बल्कि दुआ बंदे और रब के दरमियान एक बेहतरीन ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इसीलिए जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, आपकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो आपने जगह जगह पर दुआएं की हैं। खाते वक्त खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, पानी पीते वक्त की दुआ, पीने के बाद की दुआ, घर से निकलते वक्त की दुआ, दाखिल होते वक्त की दुआ। इस तरह हर मौके पर आपको दुआएं मिलेंगी। इससे पता चलता है कि दुआ बंदे और रब के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक़ है और इस ताल्लुक़ को कायम करने के लिए दुआ एक हथियार है। और इसका दूसरा मकसद जो है वो मुसीबतों से भी बचना, मसाइलों से बचना और उनके ज़रिए से, दुआ के ज़रिए से इन चीज़ों से पनाह मांगना, ये दूसरा मकसद होता है। पहला असली मकसद दुआ का अल्लाह से बंदे का रब्त कायम हो जाए, ये होता है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, इस बारे में मजीद हम बात भी करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में एक कॉलर को भी शामिल कर लें। देखिए लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाए मोहतरमा। जी शमीम बोल रहे हैं, बम्बई से हुआ। फरमाए शमीम साहबा। जी वही भाई, हमारा घर का मसला था जो आप आपको घर का काम हमारा वापस से रुक गया था, 1 महीना हो गया। आज बुलाए ले, बस मौलाना से इतनी इल्तिजा है कि दुआ कर दीजिए कि आज हमारा वो काम हो जाए। हमारा पैसा लेकर भाग गया था, उसकी वजह से हमारा काम रुक गया। मतलब आपके पैसे कोई लेकर भाग गए हैं, ये मसला है आपका? नहीं, भाग गए थे पैसे का, घर का मसला रुक गया था। आपसे हमारी बहुत टाइम बात हो गई। जी तो आज दुआ कर दीजिए, मौलाना से बोले आज हमारा वो काम हो जाए। आज बोले आने के लिए, तो आज वो काम हो जाए हमारा। जी बिल्कुल शमीम साहबा, मौलाना साहब जी आप लोग को सबको हमारा सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आप इतने दिन से आज आए, सब आपको पूछ रहे थे कि भाई किधर गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। आपके मसले का हल हम भी दुआ करेंगे, मौलाना साहब भी दुआ करेंगे। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? जी देखिए बहन, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि आपका काम हो जाए और आप अल्लाह की ज़ात से मुकम्मल उम्मीद रखें और दुआएं करते रहें। दुआ के ज़रिए से मसाइल हल होते हैं। दुआएं करते रहें, जो वज़ाइफ बताए गए हैं आपको उनको जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाए कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम औरंगाबाद से तहुरा बोल रहे हैं। हमारे को असल में मौलाना साहब से ये पूछना,
خواب بتانا تھا. اصل میں ہمارے کیا گھر میں ہم جیسا گھر میں سے لیٹے یا کچھ ایسا لیٹے آنکھ بند کرے تو ایسے دکھ رہا ہے جیسے ہمارے گھر میں سانپ گھوم رہا ہے, یا ہمارے سرانے سے یا بچوں کے سرانے یہ سے. آپ کو یہ کیفیت خواب مطلب خواب میں نظر آتی ہے یا حقیقت میں مطلب ایسا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈر لگتا ہے؟ ہم جیسا لیٹے یا آنکھ بند کرے نا ایسا دکھ رہا ہے پورے گھر میں خواب ہے. اگر باتھ روم میں گئے تو وہاں ایسے دکھ رہا ہے نیچے سانپ اتر رہے ہیں, ٹوائلٹ میں گئے تو ایسے دکھ رہے ہیں پورے, اور اپن گھر میں سے رہتا تو ایسے دکھ رہا ہے سورا پورے گھر میں سے ادھر سے ادھر سے سانپ دکھ رہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیتے ہیں. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی دیکھیے, یہ خواب تو نہیں ہے, آپ مطلب محسوس کر رہے ہیں اس انداز سے کہ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سانپ ہے. اگر خواب میں آپ کو سانپ نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے, دشمن سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے, یعنی کوئی ایسے دشمن ہے جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ کی برائی چاہتے ہیں, آپ کا نقصان چاہتے ہیں, یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ جاگتے ہوئے میں آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آنکھ بند کریں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ سانپ ہے, تو بہر کیف آپ بدگمانیاں وغیرہ اپنے ذہن سے نکال دیں. اگر کوئی آپ کی برائی چاہتا بھی ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے. ساری دنیا کسی کی دشمنی کے لیے تل جائے, اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی, اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو اللہ کی ذات پہ مکمل یقین رکھیں اور کچھ چیزیں ہم عرض کرتے ہیں وہ روزانہ پڑھا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کچھ صدقہ جتنا ہو سکے آپ آسانی سے جتنے پیسے نکال سکتے ہیں کچھ صدقہ غریبوں کو دے دیں. وہ جو پروفیشنل مانگنے والے ہوتے ہیں, جن کا پیشہ مانگنا ہوتا ہے, بھیک مانگنے والے, ان کو نہ دیں. جو غریب جو بیچارے مجبور ہیں, بہت سارے ایسے ہوں گے, ان کو دیکھ کر کے کچھ جتنا آپ دے سکتے ہیں صدقہ کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ روزانہ فجر کے بعد لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے, دشمنوں کی برائی سے, ان کے نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. ہاں, میرا 3 مسئلے ہیں سر. تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں, کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی. میرے 5 بھائی ہیں. جی. اور بولے تو میرا ایک بھائی نافرمان ہے, ماں کو بہت ستاتا. میرا بھائی بہت ستاتا میری ماں کو, اور بولے تو برے وہ یہ ماں کو بہت ستاتا, اور برے خیالات بھی ہیں ان کو باہر کا, یہ ہے. اور اپنے مذہب کی نہیں, غیر مذہب کی بچی کے ساتھ ہے. بھائی آپ کا؟ میرا بھائی. ٹھیک ہے, ماں کی بات ہیچ نہیں جی کرتا. سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. اس کے علاوہ بھائی کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں, وہ کام پہ بھی نہیں جاتا, کام پہ نہیں جاتا, ماں فرمان ہے, ماں کو ستاتا ہے. ضرور آپ کو جواب دیں گے. یہ بہت ہی عجیب سا مسئلہ ہے. آج کل اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے مطلب اکثر یہ دیکھا گیا کہ نافرمان ہوتے ہیں, والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بہرحال آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزاج میں سدھار پیدا کرے اور ان کی اصلاح ہو جائے. آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ والدہ دعا کیا کریں. والدین کی دعائیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے بالکل جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے, اسی درجے میں والدین کی دعا اولاد کے لیے ہوتی ہے. تو والدہ سے کہیں کہ خوب ان کے لیے دعا کیا کریں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اخلاق میں بگاڑ ہے, کردار میں بگاڑ ہے, تو آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. گھر میں کوئی ایسا فرد ہو جس کی بات یہ سنتے ہوں, ان کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, یا کسی دیندار مذہبی آدمی, کوئی عالم مولانا وغیرہ آپ کے جان پہچان کے ہوں تو ان کے پاس لے جا کر ان کے ذریعے سے کچھ سمجھانے کی, ان کے اصلاح کی کوشش کی جائے. تو انشاءاللہ معاملہ ہو سکتا ہے کچھ سدھار ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ آپ روزانہ پڑھا کریں. آپ بھی پڑھیں, آپ کی والدہ بھی پڑھیں. پڑھ کر پانی پر دم کریں. اس کے بعد اپنے بھائی کے لیے, آپ کی والدہ اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے دعا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مزاج میں سدھار پیدا ہوگی. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ کسی اور سے شادی کا
خیال ظاہر کرتے ہیں تو ان تمام مسائل کا انشاءاللہ اللہ چاہے تو اس سے حل ہو جائے گا۔ روزانہ فجر کے بعد یا حمیدو 90 بار پڑھا کریں۔ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ کے بھائی کے لیے دعا کریں، آپ کی والدہ جو ہے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد بغیر بات چیت کے پانی پر دم کر دیں، جو پانی آپ کے بھائی پیتے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مزاج میں اللہ کے کرم سے سدھار ہوگی۔ یہ آپ اس کو لگاتار جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ ہلو جی حضرت فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں محمد توفیق غازی آباد سے جی۔ جی فرمائیے۔ جی ویسے تو میرے سوال کا جواب مل گیا حضرت سے، اور جی بس دعاؤں میں یاد رکھیں، بس تو یہی انتظار کا جواب تو میرا مل گیا حضرت جی جی۔ ہاں میں نے جو ابھی آپ نے جو انہوں نے سوال کیا تھا تو وہی سوال میرا بھی، تو تھوڑا گھر میں پریشانی سی تھی۔ جی۔ اچھا ایک جواب اور چاہتا ہوں میں، جو ابھی مولانا صاحب نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ جو پڑھنا ہے 60 مرتبہ جی جی، اس کے پہلے درود شریف 3 بار پڑھنی ہے اور لاسٹ میں درود شریف 3 بار پڑھنی ہے جی۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی ہاں 3 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل گیا۔ اسی طرح کے ہمارے بہت سے ناظرین ہوتے ہیں جو ضروری نہیں کہ ان کی کال لگ جائے، کالز ہماری بہت بزی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے مسائل ملتے جلتے ہوں تو آپ بھی ان وظائف کو کر سکتے ہیں۔ شدت سے کیجیے، عقیدت سے کیجیے، ہمیں یقین ہے کہ آپ کے مسائل کا حل ضرور نکلے گا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا مسئلہ گھر کے بارے میں ہے، ہمارا گھر کا کام رکے ہوا ہے۔ جی، گھر کا کام مطلب گھر کی تعمیر کا کام؟ ایک منزلہ ہوگا، دوسرا منزلہ بننے کا ہے، اچھا۔ فون بھی نہیں اٹھا رہے اور آ رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہم نے آپ کا سن لیا، گھر کا کام رکا ہوا۔ مولانا صاحب پریشانی ہے دوسرا جی کچھ پریشانیاں بھی ہیں آپ کو، اتنا سمجھ میں آ گیا جی۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کرتے، پھر ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیا کیجیے۔ مولانا صاحب جی دیکھیں بہن، آپ کے کام اگر رکے ہوئے ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، تو روزانہ فجر کے بعد 60 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھا کریں۔ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ بیان کر دیں، آپ دعا کریں اللہ سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم محترمہ، ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے برائے مہربانی۔ ہلو جی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یاسمین بول رہی ہوں ممبئی سے۔ جی ہاں، میرے اور میرے ہسبینڈ کی ہمیشہ طبیعت خراب رہتی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے آپ کی، اور آپ کے شوہر کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے؟ جی دوا کرتے ہیں، مطلب نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کسی سے بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ، پھر بھی وہ لوگ ہمارے سے ناراض رہتے۔ آپ کا رویہ اچھا رہتا ہے لوگوں کے تئیں، لیکن آپ سے لوگ خفا رہتے ہیں یا اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ مولانا صاحب جی دیکھیے بہن، آپ کی طبیعت، آپ کے شوہر کی طبیعت جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خراب رہتی ہے، آپ روزانہ نماز کی پابندی کیا کریں، آپ کے گھر والوں سے بھی کہیں کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر روز صبح 111 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھ لیا کریں۔ صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی کے اوپر دم کر لیں،
یہ لگاتار جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی طبیعت میں بحالی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاج وغیرہ ہے اس کو بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں بحالی آئے گی۔ اللہ کا نام ہے بڑا تاثیر رکھتا ہے، اس کو جاری رکھیں۔ صبح میں 111 مرتبہ، شام میں 111 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ آپ نے بیان کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، تو آپ روزانہ فجر کے بعد یا عزیزو، اللہ کا مبارک نام ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اسے 41 ٹائمز جو ہے یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ دارجلنگ سے بول رہی ہوں زلیخا۔ جی ایسا کہ میرے شوہر نماز کی طرف راغب بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے شوہر جی جی نماز کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا ہے، نماز جی نہیں پڑھتے؟ جی، نماز نہیں پڑھتے۔ میں چاہتی ہوں نماز پڑھے، پنجانہ نماز پڑھے، یا جتنا بھی وقت کو بھی نماز پڑھے، وہ بالکل۔ تو دعا وظیفہ بتا دے جو وہ نماز شروع کرتے۔ جی، اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ آپ کا بہن؟ جی، اور رات میں تہجد میں نماز اٹھتی ہوں میں، جی۔ کبھی کبھی میری نیند نہیں کھلتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ تہجد کے لیے اٹھنا چاہ رہی ہیں، آپ نیت کر کے سوتی ہے کہ میں تہجد پڑھوں گی، لیکن آپ کی جی میں پڑھتی ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ اٹھنے جی ٹھیک جی ہے، میں چاہتی ہوں میں کنٹینیو رہے۔ بالکل۔ آپ کو بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور بتائیں گے۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی، پہلا مسئلہ آپ کا تھا بہن کہ آپ کے شوہر نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح کے کال آئیں تو، کہ لوگ اپنے معاشی مسائل، صحت کے متعلق سے مسائل کے بارے میں عام طور پہ فون کرتے ہیں۔ دین کے حوالے سے ہماری فکر بڑی کم ہوتی ہے، تو یہ فکر ہر ایک کو ہونا چاہیے، خود بھی نماز پڑھیں اور ہمارے جو گھر والے ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، وہ بھی نمازی بن جائیں۔ اللہ کرے آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ روزانہ عشاء کے بعد یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ دعا کریں آپ اپنے شوہر کے لیے کہ وہ نمازی بن جائیں۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ عنقریب نماز کی طرف مائل ہوں گے، اور ظاہری طور پہ بھی کسی کے ذریعے سے کہلوا کے ان کو نماز کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے، مائل کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی کوشش کریں۔ اور دوسرا مسئلہ آپ کا تھا کہ تہجد کے لیے آپ اٹھنا چاہتی ہیں، عام طور پہ اٹھتی بھی ہیں لیکن کبھی کبھار آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، اس کی وجہ تھکان بھی ہوتی ہے، نیند کی کمی بھی ہوتی ہے، دیر سے سونا، اس طرح کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ دیکھ لیں اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، ویسی کوئی بات نہیں، یوں ہی آنکھ نہیں کھلتی تو سونے سے پہلے بستر پہ جب آپ پہنچیں گی 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں، پڑھ کر دل میں ارادہ کر کے سو جائیں کہ مجھے تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھ تہجد کے وقت کھل جائے گی۔ بالکل۔ جو لوگ فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی عرض ہے وہ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ تعالی فجر کے لیے بھی آنکھ کھل جائے گی۔ بالکل بالکل، یہ آپ نے بہت ہی اچھا بتایا مولانا صاحب۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فجر کے لیے بھی جن کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو وہ بھی ان وظائف کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی فرمائیے، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں دیتے بھیا، تو تیار ہے تو کہیں کتنے ہوئی؟ جناب آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، کیا آپ کچھ اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہیں گے؟ ہلو شمیم احمد بات کر رہا ہوں بھائی۔ جی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ شاید آپ تک ہماری آواز بہت کم آ رہی ہے، آپ دوبارہ کال کریں، دوبارہ انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی۔ اس بیچ ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں، دیکھیں لائن پہ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو ہاں، ہمارے لڑکے کو جی ناگن دکھائی دیتی ہے، اچھا داری بولتی ہے کہ ہم اچھا داری ناگن ہے۔ آپ جو ہے اپنا مسئلہ محترمہ دوبارہ بتائیے، دہرائیے ذرا شروع سے، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے لڑکے کو ناگن دکھائی دیتی ہے، ہاں اور ہاں بولتی ہے کہ ہم اچھا داری ہیں،
और हमको ये यानी कि तुम यानी तालाब में मुंह धो के आ, तो इसको हम फिर तेरे लिए बताएंगे कि हम कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। कहाँ वो दिखाई क्या देती है? ख्वाब में दिखाई देती है या हकीकत में या कैफियत है, क्या है? हाँ हाँ, ख्वाब में ही दिखाई देती है। ख्वाब में दिखाई देती है। हाँ अच्छा, हाँ मतलब एक डरावना सा ख्वाब देखते हैं, वो ऐसा कह सकते हैं कि ख्वाब में सांप देखते हैं या सांप हाँ। से जुड़ी हुई चीजें देखते हैं। ठीक है। हाँ। उसके अलावा और क्या मसला आपका? और मसला ये है कि मेरी लड़की ने देखा कि एक बकरी तो हमारे घर पे पल रही है बड़े पीर साहब के नाम से, तो उसने लड़की ने हमारी देखा कि एक बकरा कोई बोल लिया कि एक बकरा का उतारा करो, तो एक बकरी का उतारा करो तो ये सब तुम्हारे ये घर सब पे ये सब जो है ख्वाब की ही बातें हैं ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। देखिए, आपने जो कहा कि ख्वाब में नागिन दिखाई देती है या सांप दिखाई देता है, सिर्फ सांप नज़र आता है तो इसकी ताबीर दुश्मन से होगी, यानी कोई आपका दुश्मन है, आपका नुकसान चाहता है। नहीं, अगर वो कुछ मुतालबा है आपसे, वो सांप बोलता है, बात करता है, कोई मुतालबा करता है आपसे, हमारी पूजा करें या हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, आपकी दौलत लेना चाहते हैं या हमें कुछ दें, इस तरह कोई मुतालबा करता है, सांप आपसे बात करता है, मुतालबा करता है, तो फिर उसकी ताबीर अलग होगी। तो दोनों मसले देख लें आप। अगर सिर्फ सांप नज़र आता है तो उसके लिए आप दुआ करें, उसके शर से बचने के लिए कुछ सदका वगैरह कर दें, काफ़ी है। अगर वो सांप आपसे कुछ मुतालबा करता है तो फिर इसके लिए आप जो है बाज़ाब्ता तौर पे सोने से पहले सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों पढ़ें। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ना है, जैसे ही नई सूरह शुरू होगी हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा ये पढ़ना है। उसके बाद आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी पढ़ना है। ये पढ़कर सोते वक्त अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर हो सके तो दम करके पी लें। ये सोने से पहले रोज़ाना एक कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इसके असरात दूर हो जाएंगे। और सुबह जब उठेंगे या मुही या मुमीतु 7 मरतबा पढ़ लिया करें। ये 2 अमल जारी रखें। अगर कुछ भी ऐसे असरात, जादू वगैरह कुछ भी हो तो वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। और मशूरतन ये बात अर्ज़ है, ख़ानदान में, आसपास में, आपके आबा और अजदाद में, घर वालों में किसी में कोई ऐसी बुत की पूजा या इस तरह के अमल, सिफली अमल वगैरह में मुलविस हों तो उनसे दूर होने के लिए, सख्ती से दूर होने के लिए उनसे कहें। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शमी हज़रत, महमूद बात फरमाइए। कर रहा हूँ भाई। भाई छोटा सा सवाल है मेरा। बिल्कुल। एक माह मुहर्रम अभी करीब आने वाला है। जी हाँ, तो माह मुहर्रम के लिए क्या एहतराम करना चाहिए? बिल्कुल, और आपको जवाब क्या देंगे। जरूरी है मुसलमानों के लिए? दूसरा एक छोटा सा सवाल और है, जी, क्या किसी गैर मुसलमान को मुसलमान लड़की से शादी कराने के लिए और उसकी मर्जी से क्या उसको मुसलमान बनाया जा सकता है? गैर मुस्लिम लड़के को मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए क्या शादी मुस्लिम करने बनाया के जा लिए सकता क्या उसको मुस्लिम बनाया जा सकता है? है? हाँ, वो तैयार है, अगर वो लड़का रेडी है, तैयार है मुसलमान बनने के लिए, हाँ। तो क्या ये जायज है? ये जानना चाहता हूँ। आपको जवाब देंगे भाई। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब। जी देखिए भाई, मुहर्रम ये 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है। ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब, ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं, यानी बहुत ज़्यादा अज़मत वाले, एहतराम वाले महीने हैं। आम महीनों से बढ़कर इनकी अज़मत होगी, इनकी फ़जीलत है, साबित है कुरान शरीफ और अहादीस में इसकी फ़जीलत बयान की गई है। तो आम महीनों से बढ़कर हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह की याद में रहना है, जहाँ तक हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। और दूसरा मामला आपका ये था कि गैर मुस्लिम से निकाह, गैर मुस्लिम मर्द या गैर मुस्लिम औरत से मुसलमान मर्द या औरत का निकाह नहीं हो सकता। ये इस्लामी तालीमात, इस्लामी शरीयत के मुताबिक मुसलमान मर्द और औरत का निकाह गैर मुस्लिम मर्द या औरत से नहीं हो सकता। अगर वो अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी दबाव के वो ख़ुद इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उसके बाद आप उनसे निकाह करना चाहें तो इसकी गुंजाइश है। जी,
یہ نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام ہے اپنے تمام ناظرین کے لیے، اور خاص کر کے ان ناظرین کے لیے جو پریشان حال ہے، تنگی حال سے دوچار ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور انہیں اپنی پریشانیوں کا، اپنے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ایسے میں دعاؤں کا سہارا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نادیدہ خزانوں کا عظیم و عمیق ربط دعا سے ہے۔ دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیں پروگرام پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل کا حل ہم آپ کو بتا سکیں۔ آپ فون کر کے اپنے مسائل بیان کیجئے، آپ کو مفتی شیخ عبد الرحمان صاحب آج آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ فون نمبر آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ اس وقت ایک کالر بھی لائن پہ موجود ہیں، دیکھیے کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے محترمہ۔ ہیلو، میرے ایئر میں درد ہو رہا ہے، ایئر پیننگ ہو رہا ہے۔ کس چیز کا؟ ایئر پیننگ۔ اچھا، کان میں ایئر پین؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، کان میں آپ کے درد ہے، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب۔ جی دیکھیے بہن، آپ کو تکلیف ہے تو آپ ہاتھ پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں، اور جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں پہلی بار جب پڑھیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد دوسری تیسری مرتبہ جب بھی پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہاتھ پہ دم کریں، وہ ہاتھ کان تک لے جائیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس ہیں وہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کان پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور ہوگی۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم کولکاتہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ہماری امی کو مطلب ہماری شادی کی بہت ٹینشن رہتی ہے، تو شادی ہونے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو دعا ہو تو ہمیں بتائیے۔ رشتے کے لیے، آپ کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ ضرور بتائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی فی الحال تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک کامن سا مسئلہ ہے، آج کل رشتے کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی دیکھیے بہن، آپ یا آپ کی والدہ یا دونوں مل کے کریں تو اور اچھا ہوگا۔ دونوں یا ذوالجلال والاکرام روزانہ فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھا کریں، پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو جلد سے جلد مناسب رشتہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو جاری رکھیں، کوئی رشتہ طے ہونے تک اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مناسب رشتہ طے ہوگا۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی فرمائیے۔ ہلو، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ ہلو، جی فرمائیے، آپ کی آواز مجھ تک آ رہی ہے لیکن شاید آپ ٹی وی پر میری آواز سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میں جہیر سے عبدالسلام بول رہا ہوں صاحب۔ جی فرمائیے۔ آپ میرے سے یہ گزارش ہے آپ سے کہ بعض بچوں کے رشتے میں جو رکاوٹیں ہیں جی وہ اس کا مسئلہ حل ہونا، ایک دعا کیجیے اس کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، خواب میں جو ہے سو کچھ خراب بھی آئے تھے نظر آتے قرآن شریف کی۔ اچھا، بس یہی ہے مولانا صاحب کو میری دعا ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ بالکل جناب، ہم بھی آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے، مولانا صاحب بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے تمام ناظرین سے یہ گزارش بھی ہے جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ دعا کریں تو ہماری دعائیں انشاءاللہ ضرور کسی نہ کسی کے لیے قبول ہو ہی جائیں گی، اسی طرح سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟ جی بالکل، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے شادیوں کے حوالے سے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ لڑکے میں فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، خاندان ایسا ہو۔ لڑکے کی طرف سے بھی یہی ہوتی ہیں کہ لڑکی ایسی ہو وغیرہ۔ تو یہ حد سے زیادہ ریکوائرمنٹس ہونے کی وجہ سے بھی رشتوں میں بہت زیادہ مطالبات زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی رشتوں میں پریشانی ہوتی ہے۔
اس میں اگر تھوڑا سا ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں تو رشتوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل فرما دے. آپ نے خواب کے بارے میں کہا بھائی، ہم یہ خوابوں کا پروگرام نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر بتائی جائے ہر خواب کی. قرآن شریف کی آیتیں نظر آتی ہیں تو بالکل بابرکت خواب ہے یہ، اور بہت باعث فضیلت ہے. ہم صرف ان خوابوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جس کے بارے میں دیکھنے والوں کو کوئی پریشانی تکلیف ہو تو اس کا حل بتاتے ہیں، ورنہ خوابوں کی تعبیر کا ہمارا یہ پروگرام نہیں ہے. آپ کا خواب ویسے کوئی نہیں ہے، یہ بالکل بابرکت اچھا خواب ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم. ہلو. آپ لوگوں سے گزارش بار بار یہ کہتا ہوں میں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے بھائی، کیا مسئلہ آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ جیسا کوئی ہمیں سلام کرتا ہے یا ہم کسی کو سلام کرتے تو جواب دینے کے بعد میں لوگ بولتے کہ لمبی عمر جیو، 1000 سال کی عمر ہو، تو یہ دعا صحیح قبول ہوتی ہے؟ یا اگر کوئی قبول بھی ہوتی ہے تو کیا ہماری صحت اسی دن ہمیں ساتھ دیں گی، یا ہم جب بھی ایسی دعا دیتے یا کوئی ہمیں دیتا ہے تو کیا ہمیں سوچ سمجھ کے ایسے الفاظ واپرنا چاہیے یا دے سکتے ہیں؟ مطلب کوئی اگر آپ کو یہ دعا دے رہا ہے کہ 1000 سال جیو تو آپ؟ ہاں جی. بہرحال ٹھیک ہے. حالانکہ یہ تو ایک محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے اگلے انسان کی، جو ایسا سوچتا ہے بولتا ہے. عمر انسان کی جتنی ہوتی ہے اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اور بھی مل جائے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی دیکھیے، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا. یعنی آپ کو لمبی عمر ملے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اگر کوئی دعا کر بھی لے تو اتنی لمبی عمر عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. یہ الفاظ صحیح ہیں. تو عمر میں برکت ہوتی ہے، حدیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، صلہ رحمی وغیرہ ایسے کئی اعمال ہیں، ان کے ذریعے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. تو ہمیں عمر میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کریں، رشتوں میں دراڑ نہ پیدا کریں، صلہ رحمی کی کوشش کریں، صدقہ خیرات کی کوشش کریں، نیک کاموں کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عمر میں برکت ہوگی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ میں پونجی راجستھان سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں جی، میرے کیا ہے 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ فریضہ کے نام کا مطلب پتہ کرنا ہے. فریضہ کے نام کا مطلب پتہ کرنا ہے کہ یہ نام اچھا ہے یا صحیح ہے. فریضہ کے نام کا معنی جاننا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ؟ ہمیشہ بیمار رہتی ہے اور اس کو ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں. ڈراؤنے خواب کس کو آتے ہیں؟ آپ کے بہن کو، ہماری بہن کو، فریضہ کو. اچھا. اس کو ڈراؤنے خواب کیا عمر ہے؟ کیا عمر ہے فریدہ کی؟ عمر وہ بجوا ہے، اس کی عمر قریباً 45 سال کے آس پاس عمر ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. جی، فریدہ کا معنی ہوتا ہے منفرد ہونا، ایکتا ہونا. اور ویسے عام طور پہ ہم نام کے معنی نہیں بتاتے ہیں. خواب کہا کہ اپنے ڈرونے خواب دیکھتے ہیں، تو ڈرونے خواب جن کو بھی نظر آتے ہیں ان تمام ناظرین کے لیے عرض ہے باوضو ہو کر سویا کریں. اور سونے سے پہلے عام طور پہ ایک بے احتیاطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بستر عام طور پہ ناپاک ہوتے ہیں، تو کوشش کریں اس کے پاکی کا خیال رکھیں. اور تیسرا کام یہ کریں، باوضو سویا کریں، باوضو سوئیں. اور ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں جن کو بھی مسلسل ڈرونے خواب نظر آتے ہوں وہ یہ وظیفہ کر کے سوئیں تو انشاءاللہ تعالی یہ شکایت ختم ہو جائے گی. یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. باوضو سویا کریں، انشاءاللہ تعالی ڈرونے خواب نہیں پڑیں گے. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟
السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. اپنا مسئلہ بتائیے کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے. 5-6 سال سے میرے جسم کا درد نہیں جا رہا, ہاتھ پیروں کا, کمر کا. اچھا. اور سنسناہٹ رہتی ہے پورے جسم میں میرے, اور علاج بہت کرا لیا میں نے, کوئی دوا کام نہیں کر رہی مجھے. جی. اور میری بہن کی شادی ہو گئی تھی تو اس کا شوہر بھاگ گیا. 6 سال ہو گئی اس کو, چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کا نام فرید تھا اور بہن کا نام ہے غوثیہ. نہیں, چھوڑ کے کہاں بھاگ گیا؟ کہاں ہے اس وقت؟ پتہ ہی نہیں ہے, اس کا لاپتے ہے. کوئی تعلق نہیں, کوئی فون کمیونیکیشن, کوئی خط, کچھ بھی نہیں؟ کچھ نہیں, کوئی خبر نہیں. کچھ بھی خبر نہیں لی اس نے. ان کے گھر والے بھی نہیں ہے. وہ دلی میں رہا کرے تھا. اس نے یہ کہا تھا جیسے میرے گھر والے چنئی میں رہتے ہیں, میں 10 سال سے دلی میں رہ رہی ہوں. کچھ لوگوں نے شادی کرا دی تھی اس کی. یہ صحیح ہے یہ؟ مطلب ٹھیک ہے, دھوکہ دہی کا معاملہ ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے اس کا ضرور. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب, ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی, پہلا مسئلہ ان کا تھا طبیعت کے بارے میں کہ ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے, پورے بدن میں درد رہتا ہے. تو بہن آپ کے لیے عرض ہے کہ روزانہ فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. پڑھ کر شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. اپنے اوپر دم کریں, دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پورے بدن پہ دم کر لیں. پانی پر دم کر کے ہو سکے تو وہی پانی دن بھر پیا کریں. اور جب بھی موقع ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنی یوں پڑھا کریں. یہ 2 عمل جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. اور دوسرا مسئلہ آپ نے بتایا کہ وہ دھوکہ دہی کا معاملہ ہے. مجھے معلوم نہیں چلا, پتہ نہیں چلا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, یعنی کوئی وظیفہ چاہتے ہیں, ان کا حل چاہتے ہیں. وہ آپ نے ایک شکایت تو بتا دی کہ شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے, تو ہم اپنے طور پہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. اگر شوہر چھوڑ کے چلے گئے, 6 سال کا وقت گزر چکا ہے, تو قاضی کے پاس وہ مسئلہ لے جائیں اور گواہ کو بھی ساتھ میں لے جائیں. وہ آپ کا فسخ نکاح تمام حالات کا جائزہ لے کر کے فسخ نکاح کر دیں گے, یعنی نکاح ختم کرا دیں گے. اب اس کے بعد آپ ان کی دوسری شادی کہیں اور کرا سکتے ہیں, نکاح کروا سکتے ہیں. مسائل کے حل کے لیے وظیفہ آپ چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں. درود شریف شروع اور آخر میں پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں ہلو. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی ہے چھوٹا. جی میں بلند شہر سے ہنا بول رہی ہوں. جی فرمائیں. میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کی طبیعت خراب رہتی ہے. اچھا. اسے جو ہے مطلب کسی نے کچھ کروا رکھا ہے, تو اس کے بیڈ روم میں جو ہے بلڈ آتا ہے, 4 بار آ چکا ہے. اچھا. اس کے لیے آپ کوئی دعا بتا دیجیے. جی آپ کو ضرور بتائیں گے, اس کے بارے میں دعا بتائیں گے. اور کوئی مسئلہ آپ کا بہن؟ جی ابھی تو یہ بتا دیجیے, پھر طبیعت تو ہماری سب کی خراب رہتی ہے, پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ یہ مسئلہ بتا دیجیے, پھر میں آپ کو دوبارہ کال کروں گی. کال کرنے کے لیے فی الحال شکریہ, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. بہت شکریہ. مولانا صاحب. جی دیکھیے بہن, آپ گھر کے کسی فرد سے کہیں, آپ خود پڑھ سکتے ہو تو پڑھیں. 3 دن تک لگاتار سورہ بقرہ پڑھیں. آپ گھر میں بلند آواز سے پڑھیں, اور جہاں پڑھا جا رہا ہو وہاں آس پاس میں لوگ ہوں تو بیٹھ کر سنیں بھی. 3 دن روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں, اور پانی پر دم کر کے وہ پانی ہو سکے تو ہلکا سا چھینٹے ماریں پورے گھر پہ. یہ عمل کریں. اس کے بعد جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اثرات وغیرہ ہیں تو ان کو کہیں کہ روزانہ صبح اور رات میں سونے سے پہلے یہ عمل کر لیں. 3 مرتبہ تینوں قل, یعنی قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد سورہ فاتحہ, پھر آیت الکرسی. سورہ فاتحہ آیت الکرسی 1 بار پڑھنا ہے. یہ تینوں قل 3 بار پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں 3 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آخر میں
ایک بار سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ دم کر لیں, ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیر لیں. صبح کرنا ہے, رات میں سونے سے پہلے کرنا ہے. ایک مختصر سا عمل ہے, بڑے سے بڑی بلا, جادو وغیرہ جو بھی ہے, ہر قسم کی جتنی چیزیں ہیں سب ٹل جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ یہ لگاتار کریں. بالکل, ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں, کیا مسئلہ آپ کا؟ ہم شیبی سے بول رہے ہیں. ہمارے شوہر بہت پہلے نماز بہت پڑھا کرتے تھے, اب نماز میں ان کو دل نہیں لگتا. دعا کیجیے. نماز میں دل نہیں لگتا ہے کسی آپ کے شوہر کا؟ جی جی جی. ہم تو بچے برابر پڑھتے ہیں نماز 5 وقت کی. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اور گھر کی میں بہت پریشانیاں سے دقت آ رہی. کاروبار میں ان کے گاڑی چل رہی ہے, اپنے ٹرک چلتے ہیں ٹرک. ہاں, کاروبار میں بہت دقت ہے, وہ غصہ بہت کرتے ہیں. کاروبار میں دقت ہے, تو آپ کے شوہر نماز نہیں پڑھتے, نماز میں دل نہیں لگتا ہے, اور کاروبار میں دقت ہے. آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ. ٹی وی دیکھتے ہیں, غصہ کرتے ہیں بہت. شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک سوال ہو رہے, میرے بچہ ہے, بچہ 15 سال کا ہے, وہ بھی نماز پڑھتا ہے پوری 5 وقت کی, مگر پڑھنے 10ویں کلاس میں ہے, پڑھتا نہیں ہے بس پڑھائی میں کمزور نہیں لگتا. نماز ضرور بس کہتا ہے اللہ کرے گا پاس, اللہ کرے گا پاس. اتنا بڑا عقیدہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس میں چلیے اچھی بات ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں گے مسئلہ جواب اس کا. مولانا صاحب. جی, آپ اپنے شوہر کے لیے روزانہ دعا کیا کریں کہ وہ نماز کے پابند ہو جائیں, ان کا دل نماز میں لگ جائے. اور کوئی عمل کرنا چاہتی ہیں آپ تو روزانہ عشاء کے بعد یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بطور خاص اپنے شوہر کے لیے دعا کریں. اور ان کے مزاج میں جتنی شکایتیں آپ نے ان کے حوالے سے, مزاج کے حوالے سے کی ہیں, ان تمام کے بارے میں دعا کریں. انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی اور وہ نماز بھی پڑھنے لگیں گے, نماز میں دل بھی لگے گا. اور کاروبار میں آپ نے کہا کہ بڑی تنگی چل رہی ہے, تو بہن آپ کے لیے عرض ہے کہ روزانہ فجر کے بعد جتنے ہو سکے گھر کے افراد, یا کم سے کم آپ روزانہ یہ وظیفہ کیا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے بے پناہ روزی کے دروازے کھلیں گے, آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی. یہ 2 عمل جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے. مولانا صاحب, بیٹا ان کا ہے, حالانکہ مجھے تو اس کا عقیدہ اچھا لگا کہ وہ تو کہتا اللہ کرے گا, لیکن ان کی والدہ کو پسند نہیں ہے. وہ چاہتی ہیں کہ وہ پڑھائی میں بھی اچھا کرے. نماز ماشاءاللہ سے پڑھتا ہے, لیکن پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہے. جی دیکھیے, بالکل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اسلام نے جو ہمیں بھروسے کا, توکل کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ کہ ہم پہلے ہماری جو کوشش ہے وہ کر لیں, اس کے بعد باقی معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں. تو ہماری جو محنت ہے, جو کوشش ہے, پڑھنا لکھنا محنت کرنا, وہ ہمیں اپنی طرف سے کرنی چاہیے. اس کے بعد باقی معاملات کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے. تو پہلے وہ محنت کریں, پڑھنے میں دل لگائیں. والدہ ہیں تو ان کے لیے دعا کیا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعت لگ جائے گی. اگر وظیفہ چاہتے ہیں تو یا فتاحو یا علیم, روزانہ فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں, پانی پر دم کر کے پانی پلائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعت پڑھائی میں لگے گی. بالکل. اور ہم شروع سے ہی کہتے ہوئے آئے ہیں, اکثر پروگرام میں کہتے ہیں کہ یہ کبھی آپ اس طرح سے نہ سمجھیں کہ آپ اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی آپ چھوڑ دیں اور صرف دعا کے سہارے ہی بیٹھ جائیں, یا آپ کسی چیز کا علاج کر رہے ہوں تو آپ دوائی کرنا چھوڑ دیں, ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیں, اور صرف دعاؤں کے سہارے بیٹھ جائیں کہ ہمیں دعاؤں سے ہی. عقیدہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, توکل بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہوتی ہیں. اس کے بعد دعاؤں کا سہارا, دعاؤں کا سپورٹ ہوتا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. سید علی بول رہا ہوں. سید علی صاحب فرمائیے, کیا مسئلہ آپ کا؟ صاحب پہلے تو یہ بتائیے, اتنے دن آپ نظر نہیں آئے, مزہ نہیں آ رہا تھا پروگرام. حضرت میں چھٹی پہ گیا تھا, فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ اچھا,
मसला ये है, मेरे बच्चे के शोल्डर में मतलब किया था तो दर्द बहुत जोरदार होता है। किस चीज में दर्द होता है? वो अभी तक ठीक नहीं। शोल्डर कंधे में दर्द होता है। हाँ, तो वो दवा दारू सब करवा लिया, ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा। और दूसरा ये है जो या कभी की मतलब बनने का मतलब तरीका क्या है? जो या होता है पीछे वो डबल आता है या सिंगल आता है? कभी यू। हेलो, हाँ, या तो है मुझे यानी या कभी यू। या जो है मेरे दिन में 2 दफा लिखते हैं ना, तो 2 दफा पढ़ा जाएगा या ठीक है कभी यू जी, बस। बिल्कुल सैयद अली साहब, आपको जवाब देंगे जरूर। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब जी, आपने कहा कि कंधे में आपके दर्द होता है, तो जहाँ दर्द होता है वहाँ हाथ रख करके आप 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लिया करें। और उठते बैठते चलते फिरते दर्द अगर लगातार होता है तो या गनियू पढ़ा करें। या गनियू भी पढ़ते वक्त आप जितनी देर चाहें हाथ रख के कंधे पर पढ़ सकते हैं, सहूलत के साथ जितनी देर आप रख के पढ़ सकते हैं। या गनियू, इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, आप जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला दर्द में कमी होगी। और आपने कहा या कवियू, या तशदीद के साथ है, यानी 2 बार पढ़ी जाएगी। या कवियू, ये या जो है 2 बार पढ़ी जाएगी। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बहरहाल हमारा मकसद ये है कि हम आपके मसाइल का हल बताएं दुआओं के जरिए। मौलाना साहब होते हैं हमारे प्रोग्राम में, मौजूद होते हैं, तो चाहे मैं रहूं चाहे कोई और रहे, लेकिन हम प्रोग्राम को रुकने नहीं देंगे इंशाल्लाह। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी छुट्टी पे जाए, चाहे मैं जाऊं चाहे कोई और जाए, लेकिन आपके लिए ये प्रोग्राम रोज़ाना इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो भी अपने वक्त पे आप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपनी परेशानियां अपने मसाइल बयान कीजिए और उनका हल हासिल कर लिया कीजिए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? कर्नाटक से बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हाँ, मैंने एक ख्वाब देखा है रात में। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने ख्वाब में देखा है कि एक बहुत बड़ा भारी सांप है जिसे मार, हाँ। अपनी बात आप जारी रखिए। आपके यहाँ टीवी जो चलता रहता है, आप एक बड़ा भारी सांप मैंने देखा है ख्वाब में। उससे मारने के बाद मर गया है वो। मरने के बाद फिर जिंदा होकर घर में फिर रहा। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, देखिए बहन, आपने जो ख्वाब बयान किया है, जैसा कि हम कहते हैं कि गोया कोई दुश्मन है, आपका पीछा कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, आप उस नुकसान से बचने की कोशिश कर रही हैं, फिर भी वो आप पे गालिब आ रहा है। अल्लाह की पनाह में आए आप और नमाज वगैरह की पाबंदी करें, वज़ाइफ वगैरह, कुरान की तिलावत जारी रखें। एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं हम, रोज़ाना सुबह ये वजीफ़ा पढ़ा करें। और इससे पहले आप फ़ौरन जितना जल्दी हो सके कुछ सदका कर दिया करें। हो सके तो कुछ दिन तक, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक रोज़ाना कुछ ना कुछ किसी भूखे को खाना खिला दिया करें, किसी गरीब को कुछ दे दिया करें। तो सदका कुछ दिनों तक कर दिया कीजिए, आसानी से जितने दिन कर सकते हैं आप, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन हो सके। और रोज़ाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़कर अल्लाह ताला से ये इस ख्वाब के शर के बारे में आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके शर से महफूज रखे, जो भी आपके ज़ाहिरी बातिनी दुश्मन हैं उनके शर से महफूज रखे। ये दुआ किया करें, इंशाअल्लाह ताला उसका कोई बुरा असर नहीं होगा। बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको बता दें प्रोग्राम YouTube पे भी दस्तयाब है। अगर आप कोई मसला नहीं सुन सके, कोई आपका सवाल जवाब रह गया हो या आप नहीं लिख सके, तो आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18। आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स और आज का एपिसोड भी YouTube पे मिल जाएगा। आप इत्मीनान से दोबारा
ان مسائل کو سن سکتے ہیں. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک بار آپ سب سے گزارش ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.